Assalamu alaikum Nazreen. My name is Dr. Adil. I would like to introduce myself as a physician, nutrition specialist. Being a physician दिन भर मुतादिद मरीज़ों से वास्ता पड़ता है, जबकि अक्सर कंसल्टेंट सेटिंग में भी मरीज़ अपने मर्ज़ की दवा के आखिर में ये ज़रूर मालूम करते हैं कि ग़िज़ा कौन कौन सी और कब खानी है वगैरह वगैरह। जबकि काबिल गौर बात यह है कि हर शख्स ख्वाह वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, इसको अपनी खुराक के बारे में अपने माहौल के एतबार से कुछ न कुछ मालूमात रखने में दिलचस्पी ज़रूर होती है। ये मालूमात अगर साइंटिफिक बेस पर हो तो सेहत उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, जबकि नाक़िस या नॉन साइंटिफिक मालूमात सेहत के लिए, बल्कि ये कहना काबिल तवज्जो है कि टोटल लाइफ स्पैन के किसी भी अदवार में तकलीफ़ का सबब बन सकती है। इन्हीं अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए फूड एंड न्यूट्रिशन से मुताल्लिक़ा मगर साइंसी मालूमात की रोशनी में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया गया है, ताकि अपने डाइटरी पैटर्न को नेचर के करीब करके अपनी सेहत को कुदरत के ऐन मुताबिक रखा जा सके। अगर आप अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं और हेल्दी डाइट की चॉइस करने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो और आने वाली वीडियोस को शुरू से आखिर तक बगौर मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा प्रेस करें, जबकि बेल आइकन को भी हल्का सा पुश कर दें ताकि मज़ीद आने वाली मुफीद मालूमाती वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फूड एंड न्यूट्रिशन की वीडियोस का बाकायदा आगाज़ करने से पहले इसके बैकग्राउंड पर एक ओवरव्यू पेश खिदमत है। हालिया बरसों में साइंसी मालूमात पर मबनी सेहत और ग़िज़ा के माबैन ज़बरदस्त तहकीकात सामने आई है, जिसकी वजह से ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा के हसूल की तरगीब लेने की इब्तदाई मालूमात में गहरी दिलचस्पी की तहरीक पैदा हो रही है। हम एक ऐसी साइंसी दुनिया में रहते हैं जिसमें तेज़ी से बदलते हुए अनासिर बशमूल माहौलियात, खुराक की फरहमी, आबादी में इजाफ़ा और साइंसी उलूम शामिल हैं। मुख्तलिफ़ माहौल में हमारे जिस्म, जज्बाती रद्द-ए-अमल और ज़रूरियात ज़िंदगी के अहदाफ यानी गोल्स जो हैं वो बदल रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली के तसव्वुरात की बिना पर हकीकत पसंदाना रवैया रखते हुए ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा दौर जदीद की साइंसी तहक़ीक़ पर मबनी उलूम की रोशनी में सेहत की मालूमात दौर हाजिर की अहम ज़रूरत है। हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। हर वो चीज़ जो एक जानदार खाता है वो ग़िज़ा कहलाती है। जब ग़िज़ा जिस्म की परवरिश करे, इसकी नशोनुमा करे, जिस्म को हरारत बख्शे, तो ये बात ज़रूरी है कि ग़िज़ा ऐसी खाई जाए जो जिस्म में तहलील होकर आसानी से अपना काम सरअंजाम दे। ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इंतखाब करेंगे, जबकि ग़िज़ाइयत से मुराद ग़िज़ा की वो खसूसियात हैं जिनसे इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रहे। Introduction. History. Today's scenario. Know something. What to believe or what to do. Our goal. And last में choose a healthy diet according to evidence-based scientific knowledge. कई साल पहले लोग ग़िज़ाई मालूमात अपने बुज़ुर्गों के तजर्बात से हासिल करते थे कि बेटा गाजर खाओ, ये आँखों को फ़ायदा बख्शती है। आलू ज़्यादा ना खाओ क्योंकि ये जिस्म को मोटा करता है और वज़न बढ़ाता है। खाने में ज़्यादातर रफ़ेक्स यानी रेशेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल करो ताकि पेट नरम रहे वगैरह वगैरह। आजकल हर शख्स ख्वाह इसका ताल्लुक़ किसी भी शोबा हाई ज़िंदगी से हो, वो ग़िज़ाई मशवरा देने में मसरूफ़ अमल रहता है। फूड एंड न्यूट्रिशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर शख्स कुछ न कुछ राय ज़रूर रखता है, जबकि ये भी एक हकीकत है कि मशवरा देने वाले 90% लोग साइंसी एतबार से ग़िज़ाई मालूमात से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं, ख्वाह वो आला तालीम याफ्ता ही क्यों न हो। इन हालात के पेश नज़र हमको किसकी बात माननी है और किस पर अमल करना है, ये एक बहुत अहम मसला है क्योंकि यह है सेहत का मामला। लिहाजा इन तमाम सवालात के जवाबात मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में तफसील के साथ मगर साइंसी बुनियाद पर दिए गए हैं। हो सकता है कि आपको साइंसी उलूम में दिलचस्पी ना हो, मगर कम अज़ कम अच्छे और लजीज खानों का तो शौक़ होगा। इन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत जैसे टॉपिक्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि टोटल लाइफ स्पैन की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर किया जा सके। ये इसी वक्त मुमकिन है कि जब आप लोग इस वीडियो और इससे मुताल्लिक़ा वीडियो को
شروع سے آخر تک بغور ملاحظہ فرمائیں۔ امید ہے یہ ادنیٰ سی کوشش آپ کی صحت عامہ کے حوالے سے مفید ثابت ہوگی۔ اب آتے ہیں انکمپلیٹ ایجوکیشن کی طرف کہ انکمپلیٹ ایجوکیشن ہے کیا۔ نمبر 1، لٹل نالج لارج پرابلم، یعنی نالج ہوتی ہے ہمارے کو غذا کے بارے میں مختصراً، اور ہم اس مختصر سی نالج کے اندر کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، لٹریسی ریٹ از آلسو گروئنگ ورلڈ وائڈ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ تو انکریز ہو رہا ہے دنیا کے اندر، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیماریوں میں بھی اضافہ کیوں ہو رہا ہے آخر نا؟ ہارٹ ڈیزیزز ہیں جیسے اب کامن ہوتی جا رہی ہے، الزہیمر ڈیزیز ہے یہ بھی کامن ہوتی جا رہی ہے، کینسر ہے یہ بھی کامن ہوتا جا رہا ہے، ڈائبٹیز اینڈ ادر کرونک ڈیزیزز ہیں جس میں جوڑوں کا درد ہے، شوگر ہے، یہ ورلڈ وائڈ بھی جو ہے نا گرو کر رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، جبکہ لٹریسی ریٹ بھی ہمارا بڑھ رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ تعلیم زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کو نالج زیادہ ہو رہی ہے، اویئرنیس آ رہی ہے، ہر حوالے سے ریسرچز ہو رہی ہیں، پھر جو ہے ہمارے کو ان بیماریوں سے جان کیوں نہیں چھوٹ رہی، ہماری یہ بیماریاں ہمارے کو کیوں گھیرے ہوئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکول کالجز ٹیچ اس ایوری تھنگ بٹ ناٹ اباؤٹ آور باڈی۔ اسکول میں کالجز میں ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، اکاؤنٹنگ کے حوالے سے لے لیں آپ، میتھس کے حوالے سے لے لیں، سائنس کے حوالے سے اور دیگر جو علوم ہیں اس میں سب میڈیسن کے حوالے سے لے لیں، سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، مگر ہمیں ہماری باڈی کے حوالے سے تعلیم نہیں دی جاتی کہ ہم اپنی صحت کو کس طریقے سے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں فیک انفارمیشن کی طرف۔ فیک انفارمیشن ہے کیا چیز؟ ٹو مچ انفارمیشن آن انٹرنیٹ، ویب سائٹس، یوٹیوب، میگزینس ایکسیٹرا۔ ٹو مچ انفارمیشن جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، ویب سائٹ کی شکل میں، یوٹیوب کی شکل میں، میگزین کی شکل میں وغیرہ وغیرہ میں۔ موسٹ آف دی انفارمیشن از فیک اینڈ ان سائنٹیفک۔ بہت سی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ جھوٹی اور غیر سائنسی ہوتی ہیں۔ مینی فوڈ کمپنیز برین واش اس ٹو سیل دیئر جنک فوڈس۔ بہت سی فوڈ کمپنیز جو ہے ہمارا برین واش کر دیتی ہیں جنک فوڈ کو سیل کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی معلومات حاصل کرنا نہایت ہی آسان ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ ہر قسم کی معلومات اب ہماری فنگر ٹپس پر موجود ہوتی ہیں۔ جی ہاں، انٹرنیٹ ایک واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے مختلف ویب سائٹس، یوٹیوب ویڈیوز اور مختلف میگزین معلومات سے بھرے ہوئے ہیں، مگر اس بات کی تصدیق کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ یہ معلومات حقائق پر مبنی اور سائنسی اعتبار سے درست ہے یا محض جھوٹ کی بنیاد پر کاروبار کو وسعت دینے کے لیے ہے۔ انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی فوڈ کمپنیز اپنے جنک فوڈز کی اشتہاری مہم اس انداز میں شروع کرتے ہیں کہ دیکھنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بنائے ہوئے جنک فوڈز کو اپنی غذا کا حصہ بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ یہ غذا صحت کے اعتبار سے ناقص یعنی انہیلدی اور فطرت کے اصولوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی صحت کو اس طرح کی جھوٹی معلوماتی کتابچہ یعنی فیک انفارمیشن کی نظر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف جسمانی اور ذہنی امراض جنم لیتے ہیں، جس کا اندازہ ہم کو اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس بیماری یا دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیمسٹری آف لائف کو سمجھتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ کیمسٹری آف لائف ان شارٹ وی ریٹن ایز بایو کیمسٹری is a branch of chemistry which deals with the study of chemical and physical process by means of which the chemical compounds such as vitamins, lipids, carbohydrates, proteins and nucleic acids are transformed into one another by the cell itself in order to maintain its organized structure and activities۔ جبکہ ہم مختصراً اس کو بایو کیمسٹری بھی لکھتے ہیں، یعنی بایو مینس لائف، کیمسٹری کا مطلب ہے کیمیا یعنی حیاتی کیمیا۔ یہ سائنس کی ایک برانچ ہے جو جسمانی کیفیات میں کیمیکل کے اثر انداز ہونے کے علوم کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ کیمسٹری آف لائف کی کنٹینویشن میں سم آف دی موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹس ان لیونگ آرگینزمز انکلوڈ کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، سلفر اینڈ فاسفورس۔ These form the nucleic acids, protein, carbohydrates and lipids that are the fundamental components of living organisms اور living matter۔ بایولوجی میں موجود عناصر ہیں جن میں کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، سلفر اور فاسفورس
شامل ہوتے ہیں. یہ بنیادی جز ہیں جو کیمیکل کمپوننٹس ہیں جو کہ بایولوجی کے اندر اہم رول پلے کرتے ہیں. کیمسٹری آف لائف کے بعد اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از فوڈ، یعنی غذا ہے کیا چیز آخر نا. تو فوڈ از اینی سبسٹینس کنزیوم ٹو پرووائڈ نیوٹریشنل سپورٹ فار این آرگینزم. فوڈ از یوزلی آف پلانٹ، اینیمل اور فنگل ان اوریجن اینڈ کنٹینز اسینشیل نیوٹرینٹس سچ ایز کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین، وٹامنس اور منرلس. فوڈ جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ نیوٹریشنل سپورٹ ہو گئی، انرجی ہو گئی، انرجی سورسز جو ہے وہ ہماری فوڈ سے ہی پوری ہوتی ہے. یہ یوزلی جو ہے وہ پلانٹ، اس کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ پلانٹ ہوتا ہے، اینیمل فوڈ ہوتا ہے یا فنگل اوریجن ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اسینشیل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے، فیٹس ہوتا ہے، پروٹینز ہوتا ہے، وٹامنس اور منرلز ہوتے ہیں. جب کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اینڈ پروٹینز جو ہے یہ انرجی سورسز ہیں، جبکہ وٹامنس جو ہے وہ اس انرجی کو ایکسٹریکٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ سے اور فیٹ سے، پروٹین سے جو انرجی ایکسٹریکٹ ہوتی ہے وہ وٹامنس کے تھرو ہوتی ہے، جبکہ ٹریس اماؤنٹس کے اندر منرلز بھی پایا جاتا ہے. فوڈ ڈیفینیشن کی کنٹینویشن میں گیٹ فرام پلانٹ اینڈ اینیمل، کہ غذا جو ہے ہمیں پلانٹ اور اینیمل سے حاصل ہوتی ہے. نمبر 2 باڈی کین انجسٹڈ، باڈی جو ہے اس کو انجسٹ کر سکتی ہے، ڈائجسٹ کر سکتی ہے اس غذا کو جو پلانٹ اور اینیمل سے حاصل ہوتی ہے. نمبر 3 ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد ٹو پرووائڈ انرجی، فزیکل گروتھ اینڈ مینٹیننس ہے، اس سے جو ہے ہمیں انرجی ملتی ہے، فزیکل گروتھ ہوتی ہے، جسمانی جو ہے صحت ملتی ہے، اور اس کے جو مینٹیننس ہوتی ہے ٹیشوز کی وہ بھی اس غذا کے تھرو ہی ہوتی ہے. فوڈ از ریکوائرڈ بائی دی باڈی ٹو اچیو 3 پرپزز، 3 مین پرپز ہیں غذا کو حاصل کرنے کے لیے. نمبر 1 انرجی اس سے ملتی ہے، نمبر 2 گروتھ اینڈ مینٹیننس آف ٹیشوز ہوتی ہے اس کی، اور نمبر 3 ریگولیشن آف باڈی پروسیس. ہم نے کچھ دیر پہلے فوڈ اینڈ نیوٹریشن کی ابتدائی معلومات، اس کی ہسٹری اور موجودہ تعلیم یافتہ قوم کے اندر مختلف بیماریوں کی وجہ، ناقص غذا کے تصور اور اس کی حقیقت کو تفصیل سے سمجھا ہے. جبکہ زندگی کی حقیقت کن عناصر کے گرد گھوم رہی ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہے. لہٰذا اب بات کرتے ہیں غذا کے انتخاب کی. فوڈ چوائسز. Our health depends on food choices. We can observe food's effect on our body. Good food will nourish us. Food acts as medicine to maintain, prevent and treat disease. Nature is so smart it put the medicine in the foods. ہماری صحت کا دار و مدار بنیادی طور پر فوڈ چوائسز پر منحصر ہے، جبکہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں صحت کے 4 ستونوں یعنی 4 پلرز آف ہیلتھ پر فوکس کرنا ہوگا، جن میں نیوٹریشن، فزیکل ایکٹیویٹی، سلیپ اور اسٹریس مینجمنٹ شامل ہے، جن میں غذا کو اولین ترجیح دی گئی ہے. بلکہ آپ کچھ اس طرح سمجھ لیں کہ health begins in the kitchen. What we choose to put in our body has a direct effect on our physical, mental and emotional well-being. ایک اچھی غذا جسم کی نشو و نما کرتی ہے، جبکہ یہی غذا جسم پر دوائی اثرات کے طور پر اثر انداز ہو کر جسم کو تقویت اور بیماری سے روکتی ہے. Continuation of food choices. Bad food will destroy our health. It can affect our health in many ways. Not only can it lead to certain diseases, but it can also affect our mental health, energy levels, complexion and our overall well-being. In the short term, poor nutrition can contribute to stress, tiredness and our capacity to work. ناقص غذا جسم میں غیر متوازی یعنی ان بیلنس نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جسم کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کا اظہار آنے والے لائف اسپین ڈیوریشن میں ہوتا ہے. بلکہ ایسی غذا ذہنی صحت جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا متاثر کر دیتی ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بلو دی نیک یعنی گردن سے نیچے تو ہم مختلف انواع اور خوش ذائقہ یعنی لذیذ کھانوں سے ہمہ وقت بھرتے رہتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایبو دی نیک بھی، گردن سے اوپر بھی ایک اور اہم آرگن ہے جس کی ذہنی صحت کو برقرار رکھنا اوور آل ہیلتھ کی اہم ضرورت ہے. اس لیے غذا کا انتخاب اور اس کی ایسیمیلیشن یعنی غذا کے جزو بدن تک کے عوامل کو
مد نظر رکھنا ہیلتھی تھاٹ کی طرف ایک اہم سنگ میل ہے۔ Every 35 days our skin replaces itself and our body makes new cells from the food we eat۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر 35 دن کے بعد ہماری اسکنز جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے، یعنی نئے سیلز جو ہیں اس کی جگہ پر آ جاتے ہیں اور پرانے سیلز جو ہیں وہ ڈیبرس کی شکل میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اینڈ آور باڈی جو ہے وہ نیو سیلز بناتی ہے جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں۔ یعنی یہ بات قابل غور ہے کہ جو غذا ہم آج کھاتے ہیں اس کو جسم میں تحلیل ہونے کے 35 دن کے اندر نئے خلیات یعنی نیو سیلز، جس کو سنگل یونٹ آف لائف بھی کہتے ہیں، وہ جسم کے سب سے بڑے عضو یعنی آرگن کی بناوٹ کرتی ہے۔ امید ہے غذا اور غذائیت کے بارے میں سمپل مگر کمپریہنسو معلوماتی جائزہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا مزید تفصیل سے جاننا چاہیں تو براہ مہربانی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ کمنگ ویڈیوز کو مزید بہتر سے بہتر کیا جا سکے، جبکہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فوڈ اینڈ نیوٹریشن کی معلومات سائنسی حقائق پر معلوم ہو سکے۔ علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، جبکہ یہ وہ علم ہے جس کے پھیلاؤ سے اچھی خوراک کے حصول میں دلچسپی مگر حقیقت میں مہلک بیماریوں سے بچاؤ کی تدبیر کار فرما ہے۔ اس ویڈیو کو میں اپنے آخری کلمات سے اختتام کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فوڈ چوائسز پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تھینک یو۔